वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। अगरचे आप लोग कम लेक्चर देखते हैं लेकिन तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जितने देखते हैं उनके लिए लेक्चर जारी है। इस टाइम में भी अगर 39-40 लेक्चर्स देखे जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आज का मजमून अहम भी है, थोड़ा टेक्निकल भी है, मुश्किल भी है, लेकिन इंशाल्लाह आसानी से आप पार गुजर जाएंगे। हम अपने मजमून की तरफ आते हैं। डॉक्टर इबादत बरेलवी का ये मजमून है कुछ अदब के बारे में। इस मजमून में हम अदब की तारीफ, अदब की अहमियत और ज़रूरत के बारे में पढ़ेंगे। कुछ अदब के बारे में सिन्फ के लिहाज से क्या है डियर स्टूडेंट्स, तनकीद इसको कहते हैं। तनकीद क्या होती है? किसी अदीब या अदब की खूबियों और हामियों के बारे में राय देना तनकीद कहलाता है। कुछ अदब के बारे में, अदब लिखी हुई चीज को कहते हैं। सदियां गुजर गईं, काफी वक्त गुजर गया, जुग बीत गए, जमाने गुजर गए, लेकिन अजल से, शुरू से, हमेशा से अदब का जो सोता, जो चश्मा बह रहा है। और कहां से ये चश्मा बह रहा है? इंसानी जहन से, दिमाग से, शऊर और इदराक से। यानी अदब जारी होता है हमारे इंसानी दिमाग, अक्ल और शऊर से ये जारी होता है, इदराक और जज्बात और एहसासात से। और हमारे दिल में फिर बातें पैदा होती हैं। उन बातों को लिख देने का नाम या बोल देने का नाम अदब होता है। तो वहां से ये चश्मा फूटा था, शुरू हुआ था, आज भी इसी तरह बह रहा है। आज भी अदब जारी है, लिखा जा रहा है। मतलब अजल से था, शुरू से था, आज भी है। इस दरमियान में हजार इनकलाबात आए। डियर स्टूडेंट, इनकलाब आगे बहुत सारी चीजों में आएंगे, तो इनकलाब को समझे कि बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं और इन बड़ी बड़ी तब्दीलियों की वजह से बहुत सारी चीजें भी तब्दील हो जाती हैं। अब इनकलाब तब्दीली लेकर आता है, अदब को तब्दील होना चाहिए, और इनकलाब बाजू का चीजों को खत्म भी कर देता है। तो इसलिए कह रहे बड़े बड़े बहुत ज्यादा इनकलाबात आए, अदब तब्दील नहीं हुआ, अदब खत्म नहीं हुआ। जमाने ने 20 करवटें बदली, बेशुमार चीजें बदली, अदब नहीं बदला, अदब खत्म नहीं हुआ, और दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया। वाकई इस दौरान दुनिया का नक्शा तब्दील हो गया, दुनिया में हालात तब्दील होकर रह गए, लेकिन नहीं हुआ तब्दील। तो क्या चीज नहीं हुआ? अदब नहीं हुआ। ये देखें, लेकिन कोई तब्दीली, कोई इनकलाब, कोई हादसा अदब के इस बहते हुए चश्मे को खुश्क न कर सका। अब ये भी देखिएगा, तब्दीलियों ने, इनकलाब ने और हादसात ने बेशुमार चीजों के बहते हुए चश्मे को खुश्क कर दिया है। बेशुमार चीजें खत्म हो चुकी हैं, बेशुमार ट्रेंड्स, बेशुमार रिवाज, बेशुमार तौर तरीके, इवन मजाहिब खत्म हो चुके हैं। इनकलाबात, हादसात की रोशनी में आप देखें, इस्लाम आखिरी मजहब है और इससे पहले कितने मजाहिब आए और खत्म हो गए। क्यों? इनकलाब आता है, हादसा आता है, तब्दीलियां आती हैं, हुकूमतें खत्म हो जाती हैं, सिविलाइजेशन मिट जाती हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को देखें, इनकलाब और हादसात ही हुए थे ना, लेकिन कोई कौन सी चीज नहीं खत्म हुई? वो है अदब का बहता हुआ चश्मा खुश्क नहीं हो सका। बरखिलाफ इसके, बल्कि कहते हैं इसके उल्ट हुआ है। जैसे जैसे जमाना तरक्की करता है, ऐसे ऐसे अदब भी तरक्की कर रहे हैं। बरखिलाफ इसके, जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, वक्त आगे बढ़ता गया, इसके साथ साथ अदब के कदम तरक्की की शाहराहों पर बराबर आगे बढ़ रहे हैं। जमाना जितनी तेजी से बढ़ रहा है, अदब इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अदब भी तरक्की करता है। जमाने की मशादगी, जमाना तो खूबसूरत बना रहा है इसको। मशादगी कहते हैं खूबसूरत बनाने की सलाहियत को। मशाता असल में ब्यूटिशियन को कहते हैं। ब्यूटिशियन जो हमारे बॉयज़ का हेयर ड्रेसर होता है, या जो सैलून्स होते हैं, और इसी तरह गर्ल्स के ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, और वहाँ पर जो आदमी मर्दों के लिए और जो औरतों के लिए खड़े होते हैं, वो मशाता कहलाते हैं। वो ब्यूटिशियन होते हैं, वो खूबसूरत बनाते हैं। तो यहाँ पर अदब को खूबसूरत बनाया किसने? जमाने ने। जमाना चीजों को मिटाता है, यहाँ पर जमाना अदब को खूबसूरत बना रहे। ज्यादा से ज्यादा बनाती संवारती गई, चुनाचे वो यानी अदब वक्त के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हसीन भी होता गया। यानी अदब को अब ज्यादा खूबसूरत बनाकर पेश किया जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा दिल मोह लेने वाली कैफियत भी पैदा होती है। दिल को बड़ा अच्छा लगता है अदब। जमाने के तगय्युरात, वक्त की तब्दीलियां व इनकलाबात इसको खत्म तो न कर सके, अदब को खत्म नहीं किया। अलबत्ता क्या हुआ है, इसके असरात को हर दौर के अदब ने जरूर कबूल किए। अदब क्या करता है? अदब क्यों फ्रेश रहता है? डियर स्टूडेंट्स, अदब से सीख लें आप, अदब से सीख लें। अदब क्यों मौजूद है? इस वजह से कि वो जमाने के साथ अपने आप को तब्दील करता रहता है। ये देखें, असरात हर दौर के अदब ने जरूर कबूल किए, इख्तियार किया,
اور بڑی حد تک وہ انہی تبدیلیوں، انہی تغیرات اور انہی انقلابات کے سانچوں میں ڈھلتا رہا۔ یہ ہے ادب کی کامیابی، اور یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ میں کہوں گا کہ یہ آپ لوگ اگر کامیاب ہو رہے ہیں تو بدلتے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اس وقت کے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کیا کریں۔ ادب نے یہی کیا ہے، خود کو زمانے کے ساتھ چلایا ہے۔ جیسی تبدیلی ہوتی ہے ویسے ادب بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ادب میں ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات کار فرما ملتے ہیں۔ ادب ہمیشہ ایک نہیں ہے، اگر ایک ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ آج سے 1000 سال پہلے جو ادب لکھا جا رہا تھا، آج بھی ادب اسی تہذیب کو بیان کر رہا ہوتا۔ آج کا ادب آج کی تہذیب کو بیان کر رہا ہے۔ یہ سب سے اچھی دستاویز ہے۔ آپ دیکھیں آج 2020 ہے، کرونا دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن جب ایک صدی بعد یعنی 2120 میں کرونا کے بارے میں لوگ پڑھنا چاہیں گے، معلوم کرنا چاہیں گے، تو واحد ذریعہ رہ جائے گا لٹریچر میں اس کی کہانیاں موجود ہوں گی۔ اس وجہ سے ادب نے ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات کار فرمائے۔ وہ بالکل ایک عکس معلوم ہوتا ہے، ریفلیکشن معلوم ہوتا ہے کس چیز کا؟ اس زمانے کی سماج کا، معاشرہ، رسم و رواج، معاشی کا، یعنی کسی جگہ میں لوگ امیر ہیں یا غریب، اقتصابی حالات کا کہ وہاں کاروبار اور روزگار کیسے ہیں، یہ تمام چیزوں کا عکاس ہوتا ہے۔ زندگی کی ساری تصویریں اس میں ہمیں چلتی پھرتی جیتی جاگتی زندہ صورت میں نظر آتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ادب کیوں پیدا ہوا؟ سوال ہے، آگے جواب ملے گا۔ کیوں اس کا سوتا پھوٹا آغاز ہوا؟ سوال ہے۔ اور چشموں اور دریاؤں کی صورت اختیار کرنے کے بعد یہ دیکھیں ذرا ادب کیسے یہ سوتا جو ہے یہ چشموں اور دریاؤں کی صورت اور نہروں کی صورت اختیار کرے گا۔ ادب کا چشمہ کیا ہے؟ افسانہ بن جائے گا۔ ادب سے ناول بنا، ادب سے مضمون بنا، ادب سے طنز و مزاح بنا، ادب سے تنقید، ادب سے ڈرامہ، ادب سے سفر نامہ اور بے شمار چیزیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو صرف آپ کے فرسٹ ایئر کے سلیبس میں ہیں، وہ میں نے گنوائی ہیں۔ غزل نظم اس کے علاوہ ہے، قصیدہ مرثیہ اس کے علاوہ ہے۔ تو اتنے چشمے اور اتنے دریا بن گئے اس سے، اور ہمیشہ ہر زمانے، ہر دور اور ہر ماحول میں برابر بہتا ہے۔ کیوں اس کو یعنی بہتا ختم نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں رکا؟ اور کیوں؟ ایک اور سوال، زمانے کے حادثات یعنی حوادث زمانہ اور باد سموم اور مخالف ہوائیں۔ زمانے کے حادثات تو باقی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، اور باد سموم مخالف ہوائیں جب چلتی ہیں تو چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، لیکن یہ خشک نہ کر سکی، ادب خشک نہیں ہوا۔ ایک اور سوال، انقلابات و تغیرات کیوں اس کے راہ میں حائل نہ ہو سکے؟ باقی چیزوں کے راستوں میں تو رکاوٹ بنا دیتے ہیں۔ وہ کیوں ہر زمانے کی زندگی کو سرسبزی اور شادابی سے روشناس کراتا ہے؟ ادب ہر قسم کی باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے، اس جملے کا مطلب ہے۔ اور کیوں اس نے بعض اوقات خود زمانے کی بہتی ہوئی ندی کے دھارے کے رخ، زمانہ ایک خاص سمت میں بہ رہا ہے اور اس کے رخ کو بدل دیتا ہے۔ اس کی مثال میں نے بیان کی ہے، اقبال کی شاعری۔ زمانہ بہ رہا تھا 1857، مسلمان پسے ہوئے ہیں، اور پھر اقبال کی شاعری کیا کر دیتی ہے؟ انہی دھارا کیسے بدلے گی؟ جگایا، آزاد وطن کے حاصل کرنے کے کام پر لگا دیا۔ یہ ہے کیا کرنا؟ خود زمانے کی بہتی ہوئی ندی کے دھارے کے رخ کو بدل دینا۔ مزید آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سوالات اب ہر اس طالب علم، ادب پڑھنے والے کے لیے ضروری اور اہم ہے جو ادب کے بارے میں سوچنا، سمجھنا اور اس کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اصل میں صحیح رائے نہیں قائم کر سکے کہ ادب کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کس وجہ سے ہے۔ ان سوالات پر پوری طرح ذہن نشین کیے بغیر، سمجھے بغیر ادب کو پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اس کی اہمیت کا نتیجہ ہے کہ ادب کے ساتھ ساتھ ہر دور میں ان سوالات پر بھی ادبیات کا طالب علم، ادب پڑھنے والا غور و خوض کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق مختلف طریقوں اور مختلف زاویوں سے ان پر روشنی بھی ڈالی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ادب کیوں اور کس لیے وجود میں آیا۔ پہلا سوال، ادب کی قدامت کا اندازہ۔ آپ یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ ادب کتنا پرانا ہے، تو صرف اس ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا میں نیا آیا تھا، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس وقت اس نے ادب کی تخلیق شروع کر دی تھی۔ لو جی، آدم علیہ السلام شاعر ہیں،
اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام شاعر ہیں؟ سٹار بنائے ہوئے میں نے معلومات نوٹ کی ہوئی ہیں نیچے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور کابیل. حابیل نے کابیل کو قتل کر دیا. آدم علیہ السلام رونے لگے اور اس وقت ان کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ شاعرانہ تھے. گاؤں کی ماسی کو شاعری نہیں آتی. اب آپ یہاں پر کوئی کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کہاں سے شاعر آگے؟ ہمارے گاؤں کی بیبے مر جانا ان کو شاعری نہیں آتی ہے، لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو ان کے منہ سے بالکل شاعرانہ الفاظ نکلتے ہیں. آئے او میرے بیریا، آئے او سونیا بیرا. اب یہ کیا ہے؟ یہ شاعرانہ کلمات ہیں. یہ کلمات ملک شام کی قدیم زبان سریانی میں محفوظ ہیں، اور جو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ادب اس وقت سے تخلیق ہو رہا تھا. تو تخلیق، اب سوال ہمارا یہ کہ ادب پھر بن کیوں رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تخلیق کا جوہر اور تخلیق کا خواہش، کسی بھی چیز کو بنا لینا، یہ انسان کے اندر بالکل فطری ہے، نیچرل ہے. گھر بھی تو بناتا ہے انسان نا، گھر تخلیق کرتا ہے. کیوں تخلیق کرتا ہے؟ اس کی بے شمار وجوہات ہوتی ہیں، لیکن پہلی وجہ تو اب یہ بیان کر رہا ہے کہ تخلیق کرنا انسان کی نیچر ہے. چنانچہ انسان نہ صرف ادب تخلیق کیا ہے، بلکہ اس نے تو بے شمار چیزیں تخلیق کی ہیں. کرسی بنائی ہے، میز بنایا ہے، گھر بنایا ہے، پنکھا بنایا ہے، بجلی بنائی ہے، سڑکیں بنائی ہیں، گاڑیاں بنائی ہیں، جہاز بنائی ہیں. یہ ساری چیزیں انسان نے کس لیے تخلیق کی ہیں؟ اس وجہ سے تخلیق کی ہیں کہ اس کو تخلیق کرنا اچھا لگتا ہے، اس کو لطف محسوس ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے. کسی ایک چیز کی تخلیق یہ تخلیق کی پہلی قسم ہے. اچھا، تخلیق کی پہلی قسم ہے جو روزمرہ کے استعمال میں آتی ہے. میں نے جسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، ویسے کرسی بھی ہے، لیکن میں نے مثال لگائی بجلی انسان نے تخلیق کی. اس کے بغیر بھی تو صدیاں گزر گئی تھیں. انسان نے بجلی کیوں بنائی پھر؟ جس سے انسانیت کو دیکھو، بجلی سے کیا ہوتا ہے؟ خوشی ملتی ہے، آرام ملتا ہے. پھر تخلیق کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو صرف دیکھ کر ہی لطف اور لذت اور مسرت حاصل ہوتی ہے. جیسے اس کی مثال میں نے بتائی مصوری. ایک آدمی مصوری کرتا ہے، پینٹنگ کرتا ہے، اب اس کو دیکھ کر لطف، لذت اور مسرت، خوشی حاصل ہوتی ہے. یہ تخلیق کی اس فطری خواہش کا نتیجہ ہے. 2 قسمیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں. تخلیق کی فطری خواہش کا نتیجہ ہے جو انسان کے اندر قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی گئی ہے. تو ظاہر ہے اسی طرح ادب کی تخلیق بھی ہے جس میں انسان کی اسی فطری خواہش کو دخل ہے. جیسے باقی چیزیں فطری خواہش سے بنی ہیں، اس طرح ادب بھی بن گیا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ البتہ اس کی نوعیت کیا قسم نمبر 1 سے ہے؟ کیا یہ ہمارے روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے؟ یا قسم نمبر 2 سے ہے، مصوری، جس کو دیکھ کر مزہ آتا ہے؟ تو یہ دوسری ہے، کسی قدر بدل جاتی ہے. دوسری تخلیقات کا تعلق مادیت سے ہے. کرسی، میز، یہ مادیت استعمال میں لانا. کرسی استعمال کرتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، کیمرہ استعمال کرتے ہیں، یہ میز استعمال کر رہے ہیں، کاغذ ہم استعمال کر رہے ہیں، کارپیٹ استعمال کر رہے ہیں، بیڈ ہے کمرے میں وہ استعمال کر رہے ہیں، صوفہ کرسی استعمال کر رہے ہیں. باقی ساری چیزیں مادیت سے ہیں. لیکن ادب کی تخلیق میں مادے کو دخل نہیں ہے. ادب کو کہیں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، مادے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. برخلاف اس کے الٹ اس کی نوعیت روحانی ہے. یہ ہمارے دل و دماغ پر اثر انداز کرتی ہے، دل و دماغ کو تسکین دیتی ہے. باقی ساری چیزیں جسم کو تسکین دیتی ہیں. کرسی پر میں بیٹھا ہوں، میرا جسم سکون پا رہا ہے. ادب کو میں پڑھ رہا ہوں، میرا دماغ سکون پا رہا ہے. آپ کے لیے تو مشکل میں پڑھ رہے ہیں یہ ادب. انسان کے جذبات اور خیالات میں ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ اس سے آگے آج کا لیکچر بھی تیار نہیں ہے، ورنہ مجھے تو آتا ہے لیکن وہ معنی پھر لکھے ہوئے نہیں ہوں گے. تو انشاءاللہ اس کے بعد کل کے لیکچر میں مزید معلومات آپ کو دی جائیں گی. شکریہ، والسلام.